अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल नॉवेलिस्तान उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और हमारे नॉवेल्स को भी इंजॉय करे होंगे। और आज आपके लिए लेकर आई हूँ रोज़ाना ज़िंदा नॉवल के न्यू एपिसोड्स। और आज एपिसोड्स में 5 खुलेगा सबरीन का, लेकिन कौन सी एपिसोड में खुलेगा मुझे याद नहीं, क्योंकि मैंने सारी एपिसोड बनाई, सारी गड़बड़ हो गई मेरे दिमाग में। तो एपिसोड शुरू करने से पहले मैं एक बात ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि प्लीज़ दूसरों को डिसहार्ट ना करें। मैं अपने अमल से, अपनी बातों से, अपने कमेंट से, अपने किसी भी गेस्टर से किसी दूसरे को जो है ना नाराज़ ना करें, उसकी दिल आज़ारी ना करें। अभी नॉवल चला है तो लोगों का कहना है कि फ़लाने नॉवल की कॉपी है, तो कोई कहता है कोरियन ड्रामे की कॉपी है, तो कहता है इंग्लिश नॉवल की कॉपी है। कुछ भी भाई, इसके लिखने के अंदाज से ऐसे लग रहा है ये तो यूं है तो फलाना है। आपको इससे क्या फ़र्क पड़ता है? क्या आपको कोरियन आती है? कोई कहता है जी कौन से कोरियन ड्रामे की कॉपी की है, वो कोरियन ड्रामे का नाम बता दें। अच्छा, तो कोरियन की स्पेलिंग भी अगले से सही नहीं लिखी गई। जो कोरियन की स्पेलिंग नहीं लिख सकता, कोरियन वर्ड की स्पेलिंग जो बंदा या बंदी ठीक नहीं लिख सकती, तो मुझे बताओ उसने कोरियन ड्रामे से क्या लेना है? आपको उर्दू में, आपकी ज़ुबान में, आपकी भाषा में सुनाई पड़ रहा है, दिखाई पड़ रहा है, फिर आपको किसी और लैंग्वेज से क्या लेना देना है? मुझे बताएं। पता नहीं क्यों हमारे अंदर ये क्वालिटी नहीं है कि हम दूसरों को अप्रिशिएट करें। 5,000, 6,000, इवन फर्स्ट एपिसोड इस नावल की 13,000 लोगों ने देखी है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ गुजर गए देख के, नहीं, इस नावल क्योंकि टाइम लिखा हुआ आता है कि हर बंदे ने 6 मिनट ये नावल रीड किया है एटलीस्ट। और सब्सक्राइबर लेकिन 13,000 नहीं बढ़े, 1,000 भी नहीं बढ़े। क्यों? क्योंकि हमें सब्सक्राइब करना ही नहीं है, हमें किसी को सपोर्ट करना ही नहीं है, हमें लाइक नहीं करना। इतने सारे अभी देखें, लास्ट एपिसोड 5,200 लोगों को लास्ट टाइम मैंने देखे 5,200 व्यूज़ थे, लेकिन क्या उसके ऊपर 5,200 लाइक्स थे? नहीं, उसके ऊपर 200 लाइक्स भी नहीं है। ऐसा क्यों है? एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्रिप्शन आप लोगों को क्यों नहीं देते, जबकि वो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ही है? लोगों को अप्रिशिएट करना सीखें, लोगों की दिल आज़ारी नहीं करें, लोगों को सपोर्ट करना सीखें। क्योंकि जब आपको इस सपोर्ट की ज़रूरत होगी ना, तो ये आपको वापस मिलेगी किसी न किसी के थ्रू, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने किसी और को सपोर्ट किया होगा। तो आप अगर किसी को सपोर्ट नहीं करते तो फिर अपनी लाइफ में भी आगे जाके जो है ना सपोर्ट की जो है ना वो मत किया कीजिए। क्या कहना चाहिए, अभी इतनी ज़्यादा आजकल इंडियन रीडर्स के मैसेजेस हैं कि मुझे आजकल ज़्यादातर हिंदी याद आ रही है। कि फिर आप लोग भी आगे जाके ना इस इच्छा का इज़हार मत कीजिएगा कि कोई आपके लिए भी सपोर्ट करे। ये ख्वाहिश दिल में मत रखिएगा कि कोई आपको भी आपके वक्त में आगे सपोर्ट करे, क्योंकि जब आप किसी दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे तो फिर आप कैसे ही उम्मीद रख सकते हो कि अल्लाह आपके लिए वसीले बनाएगा या सबब बनाएगा। जब आपके पास राह होती है दूसरे का वसीला या सबब बनने की, दूसरे के राह बनाने की, या दूसरे की खुशी का ज़रिया बनने की, उस वक्त तो आप लोग इग्नोर करके गुजर जाते हैं। फिर आप आगे जाके जब आपका वक्त आता है और आप ये उम्मीद करते हैं कि जी आपको कोई सपोर्ट करे, फिर आप इजहार भी कर रहे होते हैं, और लेकिन आपको वो वक्त याद नहीं आता जब आप दूसरों के लिए ऐसा कोई ज़रिया नहीं बने। तो दूसरों के लिए अच्छाई का ज़रिया बने ताकि आपके साथ आगे जाकर अच्छाई हो, अल्लाह आपके लिए अच्छा करे, आपके लिए अच्छी राहें खोले। बस इस बात के बाद जो है ना आगे बढ़ते हैं, अपना नावल शुरू करते हैं। नावल का नाम है रोज़ाना ज़िंदा, एपिसोड नंबर है 48। राइटर है इसकी रक्से बिस्मिल। मैंने कोई गलत बात नहीं की। वो खुद को उस वक्त ज़्यादा काबिल रहम महसूस कर रही थी। मैं वाकई में बहुत डिप्रेस्ड हूँ। देखो, मेरी उम्र सिर्फ 22 साल है, लेकिन जब से मैंने तुमसे शादी की है, मैं कराओके या यहाँ तक कि रात के खाने के लिए भी बाहर नहीं गई हूँ। मैं तुम्हारे लिए डिनर रेडी करने हर शाम इसी एक ही टाइम पे घर आती हूँ, ताकि तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो। शहजाम, लेकिन मुझे लगने लगा है कि मेरी जिंदगी एक अधेड़ उम्र की औरत की तरह है। शहजाम के चेहरे पर नाराजगी का अंसर नुमाया होने लगा। क्या तुम्हें यह शिकायत है कि तुम्हारी जिंदगी बोरिंग हो गई है? नहीं, बिल्कुल नहीं, उसने फौरन जवाब दिया। लेकिन फारिग वक्त का होना बहुत जरूरी है। तुम शीश भैया से पूछने की कोशिश क्यों नहीं करते?
میں کیوں کروں؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ وہ تمہیں اچھی طرح جانتا ہے؟ اس نے اسے سرد نظروں سے صبرین کو دیکھا۔ ایسا نہیں ہے، مجھے صرف یہ لگتا ہے کہ اسے ہمیشہ پارٹیز پسند ہے، لیکن تم میرڈ ہو، تمہاری ایک بیوی ہے، اپنے طرز زندگی پہ نظر ڈالو شہزام، تم ایک مکمل اور مثالی انسان ہو۔ کیا تو واقعی تمہارا یہ خیال ہے میرے بارے میں؟ وہ دھیرے سے آگے کو جھکا کہ اس کا دلکش چہرہ اس کی آنکھوں کے قریب تھا اب۔ صبرین کو بالکل اچانک اپنی دھڑکنیں منتشر ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ ان آنکھوں کی گہرائی سے اس نے اسبات میں سر ہلایا تھا۔ اس سے بڑا سچ شاید ہی میں نے کبھی کہا ہو۔ شہزام کچھ دیر اسے گہری نگاہوں سے دیکھتا رہا۔ یاد رکھو، ایسا دوبارہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے گالوں کو چھوتے ہوئے اس کے چہرے پر ایک بے بسی پھیل گئی تھی۔ اس نے اس عورت کے لیے بار بار اپنی حدود میں نرمی کی تھی۔ ویسے تمہیں کل آنا تھا تو آج ایسے؟ شہزام نے اپنے ہونٹوں پر ہاتھ پھیرا۔ صبرین کی طرف دیکھتے ہی اس کے ذہن میں ان گنت خیالات ابھر آئے تھے۔ کیا تم میرے بارے میں فکر مند تھے؟ اس نے پھر سے سوال کیا تھا۔ کام جلدی ختم ہو گیا تھا تو اس لیے۔ صبرین کو ماضی میں اس بات پر یقین تھا، لیکن اسے احساس ہو چکا تھا کہ اس شخص کو اپنے خیالات کے برعکس کہنے کی عادت ہے۔ ہمت کی ایک لہر بغیر کسی انتباہ کے اس کے اندر بہہ گئی۔ لیکن مجھے تم پہ بالکل بھی یقین نہیں ہے صبرین یزدانی۔ شہزام نے تھوڑا سا شرمندہ ہوتے ہوئے تیز آواز میں کہا۔ مجھ پر مت چیخو، میں بحری نہیں ہوں شہزام۔ تھوڑی ہمت کرتے صبرین اس کی گردن میں اپنے بازو لپیٹ لیے۔ اس کی آنکھیں صاف چاند کی طرح چمک رہی تھیں اور قریب ہو کے اس نے شہزام کے لبوں پہ اپنے لب رکھے تھے۔ شہزام کو صبرین کی اس پیش قدمی پہ حیرت ہوئی تھی، تبھی وہ بنا اس عمل میں صبرین کا ساتھ دیے خاموش رہا۔ کیا تم نے ان اسکیچز بنانے میں میری ہیلپ کی تھی؟ وہ اب شہزام سے الگ ہو کے نظریں نیچے کیے سوال کر رہی تھی، اور ساتھ ہی میں اپنی انگلی سے اس کے سینے پر دائرے کھینچنے لگی۔ لیکن اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کا وجود بے حد تھکا ہوا ہے۔ اس کے لب ہلکا ہلکا کانپ رہے تھے، جیسے وہ پہلے ہی سے شہزام کا جواب جانتی ہو۔ یہ آدمی اتنا بھی صاف گو نہیں تھا جتنا وہ نظر آنے کی کوشش کرتا تھا۔ کیا تمہیں نہیں لگتا کہ میں تمہیں پسند کرتی ہوں؟ بے نقاب ہونے کے باوجود اس نے اپنی بات کا اثر زائل کرنے کے لیے اعتراف کیا۔ ہاں، سو جاؤ اب۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات پوری کرتا، صبرین پھر سے اس کے قریب ہوئی، لیکن شہزام فوراً اس سے پیچھے ہوا تھا۔ صبرین صدمے کی کیفیت میں اسے گھورنے لگی۔ عجیب شخص تھا، اب جب وہ پہل کرنا چاہ رہی ہے تو مقابل پیچھے ہٹ رہا ہے۔ تبھی زیر لب مسکراتی وہ شہزام کے کان کھینچ کے پیچھے ہوئی تھی۔ یہ کیا ہے اب؟ ایسی باتیں اور حرکتیں کیوں کر رہی ہو تم؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ صبرین واقعی شہزام کو اپنی حدیں پار کرنے پر اکسا رہی تھی۔ وہ اب بھی صبرین کو دیکھ رہا تھا، جو اس کے کان کھینچ کے اب دور ہو کے بیٹھ گئی تھی۔ صبرین کی اس حرکت سے اسے درد کا احساس نہیں ہوا تھا، لیکن اس کے وجود کے تمام حسیات جیسے جاگنے لگی تھی۔ خوشگوار سا احساس اس کے وجود میں پنپنے لگا۔ تاہم وہ جو بھی تھی، اس کی محرم تھی وہ۔ صبرین، یہ مت بھولنا کہ تم کون ہو۔ اس خوشگوار احساس کے باوجود بھی وہ صبرین کو تنبیہ کرنا نہیں بھولا، لیکن صبرین خود سے عہد کر چکی تھی کہ اب تو یہ خطرہ مول ہی لینا چاہیے، کیونکہ اگر وہ سب غلط فہمی کی بنا پہ ہوتا تو وہ اپنی فیلنگز کبھی اسے نہ بتاتی اور کانٹریکٹ کے مطابق ہی آگے بڑھتی۔ مجھے اس رشتے میں اپنا کردار یاد ہے، جیسا کہ ایک امیر آدمی ہے جو اپنی پسندیدہ عورت کو پیسے دیتا ہے لیکن اسے اپنی ذاتی زندگی میں شامل کرنے سے کتراتا ہے۔ 24 گھنٹے مجھ پہ نظر ہوتی ہے تمہاری، میں کہاں جاتی ہوں، کیا کرتی ہوں، مجھے کسی بھی خطرے سے باہر نکالنے کے لیے خود کو خطرے میں ڈال دیتے ہو۔ اگر میرا کام ادھورا رہ جائے تو خفیہ طور پر انہیں مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ اس کے علاوہ تمہارا بایاں ہاتھ بالکل ٹھیک کام کرتا ہے۔ تم نے مجھے کھانا بھی کھلایا۔ اگر تم اچھے انسان نہ ہوتے تو مجھ پہ حکم چلاتے، مجھے غلط کہتے، لیکن اس کے برعکس مجھ سے جھوٹ بولنے کو ترجیح دی۔ صبرین نے سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ شہزام،
کیا تمہارے لیے میری طرح قبول کرنا اتنا مشکل ہے کہ میں بھی تمہیں پسند کرتی ہوں؟ عورت کی صاف آنکھیں اس کے چہرے کی عکاسی کرتی ہیں جس طرح اس وقت صبرین کی تھی۔ شہزام کا پہلا رد عمل شرمندگی محسوس کرنا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس نے بالادستی کھو دی ہو۔ اسے توقع نہیں تھی کہ اس کی چھوٹی چھوٹی چالیں بے نقاب ہو جائیں گی۔ تاہم جس لمحے اس نے اعتراف کیا کہ وہ بھی اسے پسند کرتی ہے، دل کی دھڑکنیں بے ساختہ منتشر ہوئی تھیں۔ لیکن کچھ وجوہات تھیں جس کی بنا پہ شہزام شروع سے ہی یہ جاننے کے باوجود کہ وہ اس میں دلچسپی رکھتی ہے، آج اس کا اعتراف خاص طور پر حقیقی محسوس ہوا۔ وہ اپنے اس اعتراف سے شہزام کو انوکھی خوشی بخش گئی تھی۔ وہ خوشگوار احساسات کے زیر اثر تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اس نے اپنا چہرہ سپاٹ ہی رکھا۔ اس نے نظریں چڑھاتے ہوئے خود کو سرزش کی۔ وہ آج بھی صبرین کے لیے بے پرواہ تھا۔ خود کو باور کروانے کی کوشش کرتا وہ لب بھینچ گیا کہ وہ حد سے زیادہ سوچ رہا ہے اس وقت۔ اگر تم مجھے پسند نہیں کرتے تو کوئی بات نہیں، میں تم سے دوبارہ نہیں پوچھوں گی کبھی، میں واش روم جا رہی ہوں۔ صبرین کو اس کا خاموش رہنا برا لگا تھا، تبھی وہ بیڈ سے اتر کر کھڑی ہوئی تھی۔ شہزام نے خاموشی سے اس کے اداس چہرے کو دیکھا تھا، جہاں بے حد مایوسی تھی۔ اسے عجیب سا احساس ہو رہا تھا کہ اگر اس نے ابھی کچھ نہ کہا تو ان دونوں کے درمیان فاصلے مزید بڑھ جائیں گے۔ صبرین بتاؤ، کیا تم وہ ننھی پری ہو جسے خدا نے مجھے عذاب دینے کے لیے بھیجا ہے؟ تھوڑا سا تیز آواز میں کہتے اس نے صبرین کو اپنی باہوں میں کھینچ لیا۔ اس کے سینے سے ٹکرانے پر صبرین کے سر میں ہلکا سا درد ہوا، تاہم جب اس نے شہزام کی بے بس نگاہوں کو دیکھا تو اس کے دل کی گہرائیوں میں خوشگواریت سی اترتی محسوس ہوئی تھی۔ اس نے اپنی بھویں بلند کی جبکہ اس کی شرارتی آنکھوں میں چمک تھی۔ میں نہیں جانتی تم کیا کہنا چاہتے ہو، دکھاوا کرنا بند کرو۔ شہزام نے اپنا چہرہ اس کے لمبے بالوں میں چھپا لیا۔ تمہارے پاس کھانا پکانے کے سوا کوئی خاص مہارت نہیں، اور اس کے علاوہ تم تو ہر طرح کی پریشانی کو آواز دیتی ہو خود پہ۔ میں واقعی بدقسمت ہوں۔ کیا وہ اس پر تنقید کر رہا تھا یا اس کے لیے اپنی محبت کا اعتراف کر رہا تھا؟ اسے رونا آنے لگا، لیکن اس کے علاوہ وہ کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ یہ احساس باہمی تھا۔ اتفاق سے یہ شخص اس کا شوہر بھی تھا۔ وہ اسے ایک موقع دینا چاہتی تھی۔ وہ شہزام کے گلے لگی تھی، اسے اچھا لگ رہا تھا یوں صبرین کو خود کے بے حد قریب ہونا۔ کچھ لمحے ہی گزرے تھے جب وہ بے ساختہ صبرین کے گلابی لبوں پہ چھکا تھا۔ اب جب وہ دونوں ایک دوسرے کے جذبات سے واقف تھے تو اسے اب اس کے ارد گرد محتاط رہنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ شہزام جو کچھ دیر پہلے صبرین کے اس عمل سے پریشان ہو گیا تھا، اب وہ خود پہ جیسے ضبط کھو بیٹھا تھا۔ اس کے لبوں کو آزادی بخشتا وہ اب صبرین کو دیکھ رہا تھا۔ چلو تھوڑی دیر میرے ساتھ بیڈ پر لیٹ جاؤ، میں تھک گیا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ صبرین کی نیند پوری ہو چکی تھی، لیکن اس کے چہرے پر لکھی ہوئی تھکاوٹ کو دیکھ کر اس کا دل نہیں چاہا کہ وہ شہزام کی باہوں سے باہر نکلے۔ چند ہی منٹوں میں اس کی سانسوں کی مستقل تال اس کے کانوں میں محسوس ہونے لگی۔ وہ سو چکا تھا۔ صبرین اس کی آنکھوں کے گرد سے حلقوں کو دیکھنے لگی۔ وہ واقعی تھکا ہوا دکھائی دے رہا تھا، اور یہ سب اس کی وجہ سے تھا۔ عجیب سا احساس اس کے وجود کو اپنی لپیٹ میں لینے لگا۔ اس کے پاس اب کوئی فیملی نہیں تھی، لیکن اس کے پاس اب یہ شخص تھا، مکمل اس کا۔ اگلے دن ناشتے کے بعد شہزام آفس کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ اچانک صبرین نے اسے بازوؤں سے پکڑ لیا۔ آج میرا دل ڈرائیو کرنے کا نہیں چاہ رہا، کیا تم مجھے ڈراپ کر سکتے ہو؟ اس نے جھنجھلاہٹ بھرے انداز میں کہا۔ آج شہزام جس جگہ جا رہا تھا وہ اس کے کام کی جگہ کے بالکل برعکس سمت میں تھا۔ اس کے علاوہ آج صبح آفس میں ان کی ایک میٹنگ بھی تھی۔ تمہارے پاس اپنی گاڑی تو ہے، لیکن میں تمہارے ساتھ گاڑی میں زیادہ وقت گزارنا چاہتی ہوں۔ اس نے شہزام کی طرف ونک کی تھی۔ شہزام نے اس پر اچنبھی بھری نظر ڈالی۔ چلو چلتے ہیں۔
صبرین خوشی سے مسکرانے لگی۔ شہزام کا ہاتھ زخمی تھا، لہٰذا ہادی ہی گاڑی چلا رہا تھا۔ صبح کی ٹریفک ہمیشہ کی طرح زیادہ تھی۔ شہزام کے مقابلے میں صبرین پرسکون دکھائی دے رہی تھی۔ شہزام نے کچھ سوچتے ہوئے اپنی بھووں کے بیچ شہادت کی انگلی رکھ کر سہلائی۔ صبرین کو ڈراپ کرنے کے لیے اسے اپنا راستہ بدلنا پڑا تھا، جس کے لیے اسے افسوس ہو رہا تھا کیونکہ وہ میٹنگ سے لیٹ ہونے لگا تھا۔ اگر اسے اس قدر رش کا اندازہ ہوتا تو وہ صبرین کے لیے کوئی ٹیکسی کروا دیتا۔ بے صبری مت کرو شہزام، صبرین نے اپنی بائیں ہتھیلی اس کے ہاتھ کی پشت پر رکھ دی۔ خراب ٹریفک کا مطلب ہے کہ ہم ایک ساتھ زیادہ وقت گزار سکتے ہیں۔ وہ مسکراتی اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ صبرین اس کی آنکھوں میں اپنا عکس واضح دیکھ سکتی تھی، اور یہی لمحہ تھا کہ جب شہزام کو محسوس ہوا کہ اس پہ چھائی افسردگی ختم ہونے لگی ہے، اور بالکل اچانک اس کے دلکش چہرے پر مسکراہٹ رنگی تھی۔ ہادی کی انگلیاں اسٹیئرنگ پہ تھی، جبکہ ذہن گاڑی کی پچھلی سائیڈ پہ الجھا ہوا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ سنجیدہ اور شہزام تعلقات میں رہتے ہوئے ایک حقیقی شخص کی طرح برتاؤ کرے گا۔ ایسا بھی لگتا تھا کہ ان دونوں کے درمیان تعلقات میں زبردست بہتری آئی ہے۔ اس وقت وہ خود کو ان دونوں کے بیچ کباب میں ہڈی کی طرح محسوس کر رہا تھا۔ سوری، مجھ سے تھوڑی ٹائپنگ ہوئی، مجھے سمجھ میں نہیں آیا میں نے کیا لکھا ہے۔ صبح 8:40 پہ گاڑی کمپنی میں داخل ہو گئی۔ صبرین دروازہ کھولنے ہی والی تھی کہ شہزام نے اچانک پوچھا، کیا تم نے نہیں کہا کہ تم کل رات شاپنگ کرنے گئی تھی؟ تم نے جو نئے ڈریسز خریدے تھے وہ کیوں نہیں پہنے؟ وہ کچھ لمحوں کے لیے خاموش رہ گئی، لیکن موقع پر ہی ایک بہانہ بنا لیا۔ کوئی ڈریس مجھے اچھا ہی نہیں لگا، اور جو مجھے پسند آئے وہ بہت مہنگے تھے۔ دوسری طرف فریہ نے بہت کچھ خریدا تو کیا تم یہ کہنا چاہ رہی ہو کہ مجھے تمہارے لیے شاپنگ کرنی ہے؟ اس نے اسے چڑھاتے ہوئے ابرو اچکائے۔ 2 دن وائس ڈب نہیں کی، مجھے لگ رہا ہے میں وائس ڈب ہی بھول گئی ہوں۔ تم پھر سے بہت آگے کی سوچ رہی ہو، صبرین نے لب دانتوں تلے دباتے سوچا۔ بالکل بھی نہیں۔ آفس کے بعد میں تمہارے لیے کچھ شاپنگ کر کے آؤں گا، شہزام نے سنجیدگی سے جواب دیا، جبکہ صبرین کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کہے۔ وہ خاموشی سے نیچے اتر گئی۔ اس کے اترنے کے بعد گاڑی تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ وہ بے بسی سے ادھر ادھر دیکھتی کمپنی کے اندرونی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ جب وہ داخلی دروازے کے قریب پہنچ رہی تھی، عزت اس کے سامنے نمودار ہوا۔ وہ بے حد تھکا تھکا سا دکھائی دے رہا تھا۔ خاندان کے دباؤ اور ان کے پیچیدہ ذاتی رومانس نے ان پر بہت برا اثر ڈالا تھا۔ اس کے ہونٹوں کے ارد گرد اگنے والی پرالی کے ساتھ وہ بھی مایوس اور افسردہ نظر آ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر صبرین حیران رہ گئی۔ پہلی نظر میں اس نے اس آدمی کو پہچانا ہی نہیں۔ تم پھر یہاں کیوں آئے ہو؟ اس نے عزت کو دوبارہ دیکھنے کی امید نہیں کی تھی۔ جب شہزام نے دوسرے دن اسے بے رحمی سے بے نقاب کیا تھا، اس نے سوچا کہ اس کے بعد وہ اسے نہیں دکھے گی یہاں۔ اپنا سر جھکائے عزت نے اس کے ہاتھ میں ایک کارڈ تھمایا۔ یہ $500 ملین ہیں، اسے شہزام کو دے دو۔ اسے قانونی فیس کے طور پر سمجھ کے رکھیں، اور اس کے بعد اس سے رابطہ کرنا بند کر دیں۔ وہ واقعی حیران تھی، جبکہ عزت مزید کہنے لگا، میں نے ادھر ادھر سے معلومات کی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ $500 ملین ضرورت سے زیادہ ہیں۔ صبرین، میں آپ کو اس سطح تک نیچے گرتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا۔ میں نے ماضی میں آپ کو آپ کی حفاظت کرنے میں ناکامی پر مایوس کیا تھا، لیکن میں آج سے بہتر کام کروں گا۔ وہ خود بہتر ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اگرچہ یہ بھی ممکن ہے کہ صبرین اب شاید اس کی بات کا یقین نہ کرے، لیکن اسے احساس تھا کہ یہ اس کی غلطی نہیں تھی۔ آخرکار وہ صرف اپنے آپ کو قصوروار سمجھتا تھا۔ اس کے چہرے پہ عجیب اضطراب تھا۔ میں تم پر یقین نہیں کر سکتی اب۔ صبرین، اس نے بے صبری سے جواب دیا، کیا تم ہمیشہ شہزام کے ساتھ رہنا چاہو گی؟ تم اسے پسند بھی نہیں کرتی،
اور وہ بھی تمہیں اس نظر سے نہیں دیکھتا، نہ تمہاری عزت کرتا ہے، تم اس کے لیے بس صرف ایک کھلونا ہو بس۔ یہ سچ نہیں ہے کہ میں اسے پسند نہیں کرتی، اس نے عجلت میں جواب دیا تھا۔ وہ اس دن صرف غصے میں تھا۔ تم اس کا ساتھ کیوں دے رہی ہو؟ عزت نے حیرت سے اس کا جواب سنا اور پھر جب بولا تو اس کے لہجے میں واضح صدمہ تھا، لیکن اس کے چہرے پہ عجیب اداسی بھی تھی۔ کیا تم اب بھی مجھ سے ناراض ہو؟ یہ انتقام لینے کا طریقہ نہیں ہے۔ تم اچھی لڑکی ہو اور اچھی ہی بن کر رہو۔ شہزام سے الگ ہو جاؤ۔ دیکھو میں اب بھی تمہارا ساتھ چاہتا ہوں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ہم پھر سے وہیں لوٹ جائیں جہاں سب ختم ہوا تھا؟ پھر سے نئی شروعات۔ ہم شادی کر لیتے ہیں کیونکہ میں چاہتا ہوں۔ عزت، یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ ثانیہ تیزی سے آگے بڑھی اور صبرین کے ہاتھ سے کارڈ چھینا، پھر اس نے اس شخص کے چہرے پر تھپڑ مارا۔ ہم دونوں اس حالت میں آ چکے ہیں، پھر بھی تم اسے $500 ملین دے رہے ہو۔ تم پاگل ہو؟ یہ پیسہ تمہارے لیے واپسی کا ایک موقع ہے۔ ماں، اس کا چہرہ کاغذ کی چادر کی طرح پیلا تھا۔ میں اب پچھتاوے کے ساتھ نہیں جینا چاہتا۔ صبرین وہ واحد انسان ہے جس کے لیے میں کچھ اچھا کرنا چاہتا ہوں، لیکن اب وہ کوئی مدد نہیں کر سکتی کیونکہ وہ بے اختیار اور غریب ہے۔ ثانیہ نے روتے ہوئے کہا، تمہارے ڈیڈ آج کل گھر نہیں آتے۔ وہ آج کل صرف اس سستی عورت کے گھر پر وقت گزارنا پسند کرتا ہے۔ مت بھولو کہ تم اب اس پوزیشن میں نہیں ہو کہ کمپنی سنبھال سکو۔ اگر تم واقعی اس عورت سے شادی کرتے ہو تو یہ آپ کے مستقبل کے خاتمے کی علامت ہے۔ عزت نے اپنی مٹھیوں کو بھینچا کر اس کے چہرے پہ نمایاں تھا۔ میں کسی ایسے شخص کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا جسے میں صرف کارپوریشن کے لیے لڑنا پسند نہیں کرتا۔ اتنا ہی کافی ہے۔ تم پہلے آبش کو پسند نہیں کرتے تھے، لیکن پھر بھی تم آخر میں اسے شادی کرنا چاہتے تھے، ہے نا؟ ثانیہ نے پیچھے ہٹتے بغیر جوابی کارروائی کی۔ اگر آپ دوبارہ صبرین کے ساتھ رہنے کی خواہش کا اظہار کرو گے تو میں یہیں سوسائڈ کر لوں گی۔ مجھے یہ سب کرنے کے لیے مجبور نہ کرو۔ کمپنی کے داخلی دروازے کے پاس ان دونوں کو آپس میں بحث کرتے ہوئے آتے جاتے لوگوں نے رک رک کے دیکھا۔ آخر صبرین کو ہی کہنا پڑا، عزت اپنی ماں کی بات سنو۔ اگر تم اب پھر سے میرے پاس آنے کی چاہ رکھتے ہو تو کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ آگے جا کے صرف پچھتاوے ہی تمہارے منتظر ہوں گے۔ صبرین، میری ماں کی بات مت سنو، وہ بے چینی سے بولا۔ میں اب تمہیں پسند نہیں کرتی، صبرین نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیا۔ تم خود سوچو عزت کہ تم سے کئی بار ملنے والی تکلیف کے بعد میں پھر سے کیوں تم میں دلچسپی لوں گی؟ شہزام 1000 درجے بہترین انسان ہے جس نے ہر بار میری جان بچائی۔ اس کی بے حسی سے تم بے وقوف بن رہے ہو شاید عزت۔ وہ تم سے زیادہ نرم دل اور میرا خیال رکھنے والا مرد ہے۔ مانا کہ وہ جتاتا نہیں ہے، لیکن میں محسوس کر سکتی ہوں، اور میں اب واقعی میں شہزام کو پسند کرتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے محسوس کیا کہ اس کے سینے پر سے بھاری بوجھ اتر گیا ہو۔ اس نے توقع نہیں کی تھی کہ شہزام نے اس کی زندگی پر کتنا اثر ڈالا ہے۔ عزت نے اسے خالی نظروں سے دیکھا۔ مقابل کھڑی یہ لڑکی بچپن سے ہی اس سے شادی کرنا چاہتی تھی، اور آج تک اس نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ ایسے الفاظ بھی سنے گا اس لڑکی کی زبان سے۔ وہ یہ نہیں مان سکتا تھا۔ نہیں، تم جھوٹ بول رہی ہو۔ وہ اس کی کلائی پکڑنے کے لیے آگے بڑھا، لیکن اس نے فوری رد عمل کے ساتھ اس سے گریز کیا۔ برائے مہربانی مجھے تمہارا پریشان کرنا بند کر دو۔ میں اس وقت شہزام کے ساتھ رہ رہی ہوں۔ تمہاری حرکتیں غلط فہمی کا سبب بن سکتی ہیں۔ پھر وہ پیچھے مڑ کر دیکھے بغیر چلی گئی۔ عزت زور زور سے چیختا رہا، غم و غصے کی شدت سے دیوار پر لات ماری، لیکن بے سود تھا۔ وہ صبرین کو مکمل کھو چکا تھا۔ میرے ساتھ گھر چلو عزت، تمہارے دادا نے تمہارے لیے ملر خاندان کی خوبصورت بیٹی سے شادی کرنے کا انتظام کیا ہے، ثانیہ نے کہا۔ صبح 9:20
شہزام نے آخر کار جیننگ سولیسٹرز کے میٹنگ روم میں قدم رکھا۔ صبح کی میٹنگ منظم انداز میں چل رہی تھی، لیکن ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے شہزام کچھ زیادہ ہی عجلت میں ہے۔ فرم کے باس شیز اس کی عجلت دیکھتا پوچھنے لگا، مسٹر شہزام، آپ آج کچھ جلدی نہیں آ گئے؟ شہزام چمڑے کی سیٹ کی طرف بڑھا اور جلدی سے بولا، شیز خاموشی سے کچھ سوچ رہا تھا۔ کیا وہ شخص اس کے لہجے میں چھپے طنز کو سمجھنے میں ناکام رہا؟ کیا شہزام کم از کم ان تمام وکیلوں کے سامنے اس کا کچھ احترام کر سکتا تھا؟ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، شہزام نے خوبصورتی سے اپنی تھوڑی اٹھاتے ہوئے کہا۔ اسی دوران اس کا فون وائبریٹ کیا۔ اس نے صبرین کا واٹس ایپ ٹیکسٹ تلاش کرنے کے لیے اپنے فون تک رسائی حاصل کی۔ کیا تم پہنچ گئے ہو؟ اس کے ہونٹوں کے کونے اوپر کی طرف جھک گئے۔ جی ہاں۔ میٹنگ روم میں موجود ہر شخص نے اس کے چہرے پر مسکراہٹ کو غور سے دیکھا اور حیرت سے ان کی آنکھیں باہر کو آئی تھیں۔ کیا؟ وہ حیران تھے کہ اس بے حس شخص کے ساتھ کون ٹیکس کر رہا ہے جو وہ مسکرا رہا ہے۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھنا ایک ناقابل یقین منظر تھا، خاص طور پر شیز۔ اس کے تجسس میں اضافہ ہوا۔ اس نے اپنا ہاتھ ہوا میں جھلاتے ہوئے لہرایا، ٹھیک ہے، آج کے لیے یہی ہے، اگلے ہفتے بھی سخت محنت جاری رکھیں۔ دوسرے وکیل خاموش تھے۔ وہ ابھی کچھ دیر پہلے کام کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے بارے میں بات کر چکے تھے۔ کتنا غیر ذمہ دار باس ہے۔ چونکہ میٹنگ ختم ہو چکی تھی، باقی لوگ آہستہ آہستہ کمرے سے باہر نکل آئے۔ شہزام بھی اٹھ کھڑا ہوا، جبکہ شیز بے اختیار اس کی طرف بڑھ گیا۔ تم کس کو میسج کر رہے ہو؟ وہ بھی اس مسکراہٹ کے ساتھ۔ کوکٹش اس کی بھووں کے درمیان ایک جھنجھلاہٹ پیدا ہو گئی۔ وہ ابرو اچکا کے شیز کو دیکھنے لگا۔ کیا یہ رن ہو سکتی ہے؟ شیز نے تصحیح کی، ایسا لگتا ہے کہ تم دونوں کے درمیان کچھ ہو گیا ہے۔ شہزام نے اس پر ایک نظر ڈالی۔ وہ شاذ و نادر ہی اچھے موڈ میں ہوتا تھا، لہذا وہ اسے خراب نہیں ہونے دے رہا تھا۔ جی ہاں، اس نے کل میرے سامنے اعتراف کیا ہے۔ کیا وہ ہر روز تمہارے سامنے اعتراف نہیں کرتی؟ شیز واقعی اس کے بارے میں جلن محسوس کر رہا تھا۔ وہ بھی اس طرح کی گرل فرینڈ چاہتا تھا۔ شہزام کے ہونٹوں کے کونے مسکرائے تھے، لیکن اس نے فوراً مسکراہٹ کو دبا دیا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ رہنے کے لیے دباؤ ڈالتی رہتی ہے۔ میں واقعی نہیں جانتا کہ اس کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ شیز اسے غور سے دیکھنے لگا۔ ارے میرے پیارے دوست، تمہارے چہرے پر موجود مسکراہٹ سب کچھ بتا دیتی ہے۔ مبارک ہو، آپ کو میلبورن مدعو کرنے کے لیے میرا شکریہ ادا کرنا چاہیے، ورنہ آپ رین سے نہیں ملتے۔ شکریہ۔ شہزام کا چہرہ پھر سے سپاٹ ہو چکا تھا۔ یہ بالکل آپ کی وجہ سے ہے کہ مجھے وہ مسلسل پریشان کیے جا رہی ہے، اور میں اب اس سے چھٹکارا بھی نہیں پا سکتا۔ شیز خاموش رہا۔ یہ آدمی کبھی نہیں سدھرے گا، چماٹ کھائے گا مجھ سے۔ ہاں، دکھاوا کرتے رہو اور میں خاموشی سے دیکھتا رہوں گا کہ کل کیا ہونے جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تم زیادہ تر آفس کے بعد کیا کرتے ہو؟ شہزام نے بغیر کسی انتباہ کے سوال کیا۔ صبرین نے کہا کہ اب اس کی زندگی ایک بوڑھی عورت سے مختلف نہیں ہے۔ شیز کو بیچاری لڑکی پر افسوس ہوا۔ بالکل، وہ ابھی ینگ ہے اور اپنے عروج پر ہے۔ ہر شام آفس کے بعد گھر جانا اور رات کا کھانا پکانا واقعی بورنگ ہے۔ مثال کے طور پر مجھے لے لو، روزانہ کام کے بعد میں یا تو پب جاتا ہوں، کراوکے کے لیے جاتا ہوں، پول کھیلتا ہوں، اپنی کشتی پر مچھلی پکڑنے جاتا ہوں، یا رات کو دیر سے کھانے کا لطف اٹھاتا ہوں۔ یہ سن کر شہزام کو جھٹکا لگا۔ شیز نے دوبارہ کہنے سے پہلے پرسوچ نظروں سے شہزام کو دیکھا۔ کیا ہمیں آج رات کراوکے کے سیشن کے لیے رین کو لانا چاہیے؟ میں تمام انتظام مکمل کر لوں گا۔ شہزام کا جواب تھا، نہیں،
پھر کبھی اور صحیح، کیونکہ اس میں نیچے کٹ گیا ہے اس لیے میں پڑھ رہی ہوں. آج کی ایپیسوڈ یہیں ختم ہوتی ہے. پھر ملوں گی آپ سے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ. السلام علیکم.